बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप सीनियर कानूनदान हैं। सुहेल महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, सदर प्रोग्रेसिव लॉयर्स फोरम बहावलपुर। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, आपकी तालीम के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सुहेल महमूद कुरैशी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, आप बहुत शुक्रिया आपका, हमें कीमती टाइम दिया, कानून के हवाले से जानने को मिलेगा। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की तालीम की वजह से की, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? मैं इब्तदाई तालीम 1971 में हम बहावलपुर आए। हम पहले लाहौर में थे, वहाँ मैंने शुरू में तालीम हासिल की। फिर मैं 3rd क्लास में मैं इधर आया और उस वक़्त से आज तक मैं बहावलपुर में। और मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से LLB किया। फिर उसके 6 मंथ बाद ही मैंने MA पोलिटिकल साइंस किया। तो 1987 में मैंने LLB किया था। उसके बाद 1988 में मैंने MA पोलिटिकल साइंस किया। तो उस वक़्त से आज तक मेरे तकरीबन कोई 15 आवर्स जो है ना, वो 12 आवर वो इधर ही गुजरते हैं। ठीक हम सर, सही। जो वकालत के शोबे से हैं, किताबों से लगा हुआ है सारा, वो हमारा इस तरफ से है। तो शुरू से लेकर अब तक जो है ना, हमारा सिर्फ यही मकसद था कि वकालत के शोबे में आगे आना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मेरी जब जो मैरिज हुई, वो मेरी फ़र्स्ट कज़न समीना कुरैशी एडवोकेट हैं और वो इस वक्त 28 ईयर्स उनको हो गए हैं। तो उसके बाद मेरे 2 बेटे जो है उन्होंने LLB ऑनर्स किया। तो मेरे 2 भाई एडवोकेट्स हैं, मेरी सिस्टर एडवोकेट्स हैं, मेरा भतीजा एडवोकेट है, उसकी वाइफ एडवोकेट हैं, फिर मेरी भाभी हैं। हम तकरीबन 12 एडवोकेट हैं अपने बहन भाई में। माशाल्लाह। ये वकील बनने का शौक आपको था या आपके वालिद साहब ने कहा कि सुहेल साहब आपने वकील बनना है? मैं बचपन में मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैंने कहा था मैं सेशन जज हूँ। ठीक। उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब तकरीबन 40 इयर्स अदालत से उनका तल्लुक़ रहा। वो यहाँ पर बतौर सुपरिटेंडेंट काम करते थे। तो वो फिर माहौल घर का ही अदालतों में था सारा, तो इसलिए फिर जो है ना, सेशन जज तो ना बन सका, लेकिन मैं एडवोकेट वकील बन गया जी। ये हुआ। सर, आप सीनियर कानूनदान हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? देखिए, अच्छे वकील के लिए जो है ना, सबसे पहली बात यह है कि वो उसको जो है ना स्टडी करे, कानून को स्टडी करे, फिर उसको बुक्स से लगाओ, फिर उसको माहिर नफ्सियात होना चाहिए। वो सामने देखे कि जज का रवैया कैसे है। अगर जज का रवैया कोई हार्श हो जाता है तो उसको इग्नोर करे और उस अंदाज में वकालत करे कि वहाँ पर बैठे तमाम लोग आपको यह समझे कि जो पीछे जो एडवोकेसी हो रही है उसमें बड़ी नरमी है और उसमें लॉ पॉइंट्स हैं। बस इस अंदाज से वकालत करेंगे तो फिर हम आगे जाएंगे। सर, अदालतों में केस तसुसरवी का शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या खास वजह है? उसकी बड़ी अहम वजह जी, सबसे पहले बात तो यह है जी कि अदालतों में जो है ना, इसका प्रोसीजर तामील का सिस्टम का वो बहुत अजीब है। बड़ी हमने कोशिशें की, कई जजेस आए, उनसे मुलाकात भी हुई, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि फ़ैमिली केसेस में पहली पेशी पे अब इश्तिहार हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा, मैंने अपनी 35-4 ईयर्स मेरी प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पर फैमिली केसों में भी 10-10 साल लगे और अभी हाई कोर्ट में फैमिली केस पड़े हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई निकालता नहीं है। हालांकि फैमिली केस में विदिन 6 मंथ फैसला होना चाहिए। जो तकसीम जायदाद के केस है उसमें विदिन 6 मंथ फैसला होना चाहिए। जो दूसरे हैं केसेस, रेंट के 6 मंथ फैसला होना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में जाते हैं तो जजेस कहते हैं हमारी तादाद कम है, हमारे लिए मसाइल है, हम इस कानून पर अमल दरामद नहीं कर सकते। तो इसमें एक तो यह है कि जजेस की तादाद ज़्यादा की जाए। दूसरे नंबर पे ये जो प्रोसीजर है ना तमील का, वहाँ पर उसको ठीक किया जाए। उसकी शुरू की जो पेशियाँ हैं वो छोटी छोटी डाली जाए। कानून में किसी जगह पे कई अमेंडमेंट्स हुई हैं, उन्होंने कहा जी छोटी पेशियाँ डालें, लेकिन फिर आगे उधर आ जाता है जी कोर्ट्स में कि जी हमारे लिए मसाइल हैं, हम छोटी पेशियाँ नहीं डाल सकते, हमारी लिस्ट ज़्यादा हो जाती है।
تو جب تک ججز کی تعداد زیادہ نہ ہوئی، جب تک تمیل سسٹم ٹھیک نہ ہوا، اب انہوں نے کہا جی فون پہ بھی کروائیں، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. فون پہ بھی تمیل ہو سکتی ہے، نہیں کرواتے. اس کی ریکارڈنگ ہے، ساری چیزیں انہوں نے کہہ دی ہیں. تو مین چیز یہی ہے جی کہ پروسیجر پہلے تمیل کا ٹھیک کریں، اس کے بعد آگے کا پروسیجر بہت تھوڑا ہے، وہ پھر ججز زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جلدی فیصلے ہوں گے. اگر بار اور بینچ کے حوالے سے بات کریں تو بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بار اور بینچ کے تعلقات کو جی اس میں ہونا یہ چاہیے کہ ہر 15 دن کے بعد سیشن جج کی سینئر وکلا کے ساتھ یا جونیئر وکلا جن کے پاس بہت زیادہ کام ہے ان کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے. اس میٹنگ میں پورا طریقہ کار وہ طے کریں کہ جی ہم نے اپنے کیسز کو کیسے جلدی ختم کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا کہاں کہاں جو ہے نا ہمیں مسائل ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو وہ جب تک یہ ہر 15 دن بعد میٹنگز نہیں ہوگی نا، وہ ایک آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہو جائے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. بار اور بینچ کے تعلقات کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری میٹنگز کا اہتمام کیا جائے. مین وکلا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر لیجیے. 50 وکلا بھی چلے جائے جج کے ساتھ، تو وہاں 2-4 جج ہوں، ایک سیشن جج ہو تو ایڈیشنل ہو، سینئر سول جج ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا جائے. ایڈمنسٹریشن ریٹنگ جج وہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جب تک میٹنگ نہیں ہوگی یہ مشکل ہو جائے. سر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور کے کیا بڑے بڑے مسائل ہیں؟ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کا دیکھیں جی کہ یہ پچھلے عرصوں میں جو ہے نا اکثریت جتنے بھی بار اور جنرل سیکرٹری کی آئی ہے انہوں نے وکلا کے مسائل حل کرنے میں کوتاہی کی. 50% جو تھے نا لوگ وہ کام کرتے رہے، وہ بھی سٹرگل گروپس بنتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، اس کو پھر جد و جہد ہوتی ہے تو کچھ کام ہوتے ہیں. ادروائز چپ کر کے سال گزر جاتا ہے، چلے جاتے ہیں. اب موجودہ رجیم جو ہے آفتاب مبارک صاحب نے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے. یہ جو اختر عباسی صاحب ہیں انہوں نے اچھے کام کیے. یہ باہر سے فنڈ لے کے آئے اور باقاعدہ فنڈ کا انہوں نے یوٹیلائز کیا. اب ہماری بار میں تقریباً مجھے 3 ایئرس ہو گیا دیکھتے ہوئے، 5 ایئرس، لیکن یہاں پر واش روم نہیں تھے جی، بڑے عجیب تھے. انہوں نے بہت خوبصورت واش روم بنائے. پھر انہوں نے ابھی اوپر یہ بنایا، یہ کون سی کیفیٹیریا کا، اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کچھ جو ہے نا باہر کی یہ ٹف ٹائلز کا اس کا کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی وکلا کو جو ہے نا پاسپورٹ کا مسئلے کو حل کرایا کہ جی کہ وکلا کے لیے اسپیشل وقت مقرر کیا جائے. پھر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کرایا. یہ جو رجیم سال جو ہے نا میرے خیال میں پوری بار کی جتنے بھی رجیم میں نے دیکھے سب سے بہترین رہی ہے. انہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ کرے آنے والے لوگ بھی ایسے ہی کریں. سر آپ سینئر قانون دان ہیں تو میں سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھا جی موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ جب تک سیاستدان عوام کی دہلیز پہ جا کے ان کے مسائل حل نہیں کریں گے، جب تک سیاستدانوں کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، اس وقت تک عوام متنفر رہیں گے سیاسی لوگوں سے. ہمارے ملک میں انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جی جب کوئی آ جاتے ہیں 1-2 مہینے 3 مہینے تو جب کمپین ہوتی ہے تو یہ کچھ رابطہ رکھتے ہیں. جب یہ 5 سال کے لیے منتخب ہو جائیں تو اس کے بعد یہ پھر غائب، پھر عوام کے ساتھ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں. تو اس وقت تک یہ ایسی صورتحال رہے گی، عوام میں معاشی طور پر بدحال رہیں گے. تو سیاست بھی اس وقت سیاست اصل سیاست نہیں ہے. اس وقت قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے. ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس وقت جو جس طرح مرضی چاہے وہ آرڈر ہو رہے ہیں. تو سیاست اس وقت ہوگی کہ جب عدلیہ آزاد ہو کے کام اچھا کرے گی، سیاسی طور پر اس وقت مضبوط ہوگی. جب جو ہے نا سیاستدان عوام میں ان کے مسائل حل کریں گے تو اس سے پہلے سیاسی نظام ابھی تک تو بالکل ہی زیرو پہ آ جائے ابھی دیکھا. سر آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تقریباً اوور آل راؤنڈر، سوائے سروس لیبر کے وہ میں نہیں کرتا، وہ میری وائف کرتی ہیں زیادہ. لیکن جو میری وائف ہیں وہ سروس لیبر، فوجداری، قتل کیسز، فیملی، سول، ہم تمام کیسز کر لیتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے تجربہ ہے اس میں، ہم نے فل جو کیس بھی آ جائیں ہم نے اس میں
جا کے محنت کر رہی ہے اور انشاءاللہ ون کرتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ سر آپ صدر پروگریسو لا فورم ہیں، تو اس فورم کا کیا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ اس فورم کا مقصد یہی تھا جی، دیکھیں جی کہ بار کے جب نمائندے آتے تھے نا تو وہ منتخب ہو کے اپنے مسائل حل کرتے تھے، وکلا کے مسائل حل نہیں کرتے تھے اور وقت ختم ہو جاتا تھا۔ ہم نے پھر کوشش کی کہ جی ایک آج سے 10 سال پہلے پروگریسو لا فورم قائم کی، تو اس میں ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم جو ہے نا جونیئر لائرز کے لیے اس کے چیمبر کا بندوبست کریں، ان کے لیے وظیفے مقرر کروائیں، ان کے لیے پریکٹس کا جو ہے نا وہ آگے بڑھنے میں ان کی مدد کریں، کیونکہ جو بھی LLB کر کے آتا ہے جس جگہ پہ، جب اس کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی نا تو وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ جو لوگ بھی ادھر آئیں وہ اس جگہ پہ آ کے باقاعدہ لائر بن کے نکلیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو سینئر وکلا جو بزرگ ہو جاتے ہیں، عام طور پر جب بزرگی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں پر بہت ہی بعض وکلا کے حالات بڑے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے لیے وظیفہ مقرر ہو جائے۔ ہم نے بڑی کوشش لیٹرز بھی لکھے، ہم نے اخباروں میں بھی دیتے رہے، ہم یہاں پر بھائی جونیئرز کے لیے بھی کہتے رہے وظیفہ مقرر کریں۔ ابھی تک اعلان ہوا ہے، اس وقت چیئرمین بار کونسل نے اعلان کر کے گئے ہیں کہ جی ہم کوشش کرتے ہیں ان کے وظیفے کے لیے، لیکن ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے یہ کام۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو ہے نا بار کا ماحول، جیسے یہ دیکھیں باہر سڑکوں کا دیکھ لیں، سیوریج کا دیکھ لیں، یہاں خوبصورتی نہیں ہے، یہاں پر کھڈے پڑے ہوئے ہیں، سڑک باہر نکلتے ہیں اندر پہ یا تو پانی سارا بدبو پھیل جاتی ہے بارش ہونے کے بعد، تو یہاں پر چلنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہاں پر ٹف ٹائل لگ جاتی، یہاں پر خوبصورتی ہو، یہاں پر درخت ہو، پھول ہو، یہ خوبصورتی ہے بار کی۔ اور پھر بار کے باہر جو ہے نا ایک کیمرے نصب ہونے چاہیے، پھر بار کے باہر باقاعدہ اس کا ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے جو چیمبروں تک سب کے جائے کہ جی جائے وہاں پر جا کے فوری طور پر کرے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں آ رہا۔ کچھ بارز میں نے دیکھا پنجاب میں، وہاں پر انہوں نے ساؤنڈ سسٹم بڑے خوبصورت لگائے ہیں، وہاں پر انہوں نے بارز کے لیے اندر جو ہے نا بڑی خوبصورتی کا ماحول پیدا کیا ہے۔ یہاں تقریباً 50% ماحول جو ہے نا کمرہ عدالت کے باہر بھی، اور ادھر وہ بہت خوبصورتی سے جگہ گیا منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے اپنے پلاٹس خوبصورت کیے، ان کے اندر درخت لگائے، ان کا گراس لگائی۔ یہاں تو بہادر میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اب ایک چیز یہ رہ گئی ہے جو ٹف ٹائل کا۔ اور دوسرے نمبر پہ وکلا کے لیے چھوٹے چھوٹے چیمبر بھی بے شک کیبن نما بنا کے ان کو دے دیں، کمرے بنائیں، ان کو راضی کریں، تو وہ فائدہ مند ہے۔ سر آنے والے الیکشن میں آپ کس گروپ کو سپورٹ کریں گے؟ آنے والے الیکشن میں دیکھیں جی ابھی تک ہمارا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سا جو صدر ہے وہ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ یہ لاسٹ منتھ میں جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جو ہے نا صدر کو اور جنرل سیکرٹری کو سپورٹ کرنا ہے۔ ہمارا انشاءاللہ وہ پروگریسو لا فورم کے تقریباً 150 سے 200 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ہم اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ابھی موسم ٹھیک ہوا ہے تو ان کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے نا وہ بہتر ہمارے لیے رہے گا، صدر اور جنرل سیکرٹری۔ اللہ بہتری کرے کہ جیسے اب جو رجیم کام کر رہی ہے ایسا کوئی دونوں میں سے چیک کر کے اس کے بعد ہم اس کو سپورٹ کا اعلان کریں۔ آنے والے دور میں لا فورم کے حوالے سے بات کریں تو کیا پلانز کر رکھے ہیں آپ نے؟ دیکھیں میں اصل میں نا پچھلے 2-3 سال اپنے وائف کے الیکشن میں مصروف رہا، پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں مصروف رہے، ہم اتنا زیادہ توجہ نہیں دی ہم نے اپنی پروگریسو لائف کو۔ اب میں پھر شروع کرنے لگا ان کو، ہم ان کا باقاعدہ اجلاس کر کے وہاں پر ہم نے کچھ پلانز ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ وکلا کی ویلفیئر کے لیے وہاں پر کام کیا جائے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ جی دیکھیں بار کے اندر کام کیا جائے، پھر جو وکلا جو نہیں جن کا یہاں پر مسائل ہیں ان کے حل کیے جائے، پھر وکلا کو جو ہے نا یہ جو لائسنس کے معاملات ہیں، ہمارا پہلے شروع میں یہی تھا، جب پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہوا تو ہم نے کمپین چلائی تھی کہ یہاں پر سب آفس قائم کیا جائے۔ تو سب آفس کے لیے عبدالباسط بلوچ صاحب نے جو ہے نا ایک آرڈر بھی کیا ایگزیکٹو کمیٹی کے، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر جو ہے سب آفس قائم کر دیا جائے۔ بدقسمتی کہ
ادھر جو ہے نا ہائی کورٹ میں جگہ تھی صاحب آفس کے لیے، لیکن وہاں کے صدر اور جنرل سیکرٹری نے وہاں پر کوئی تعاون نہیں کیا. انہوں نے کہا ہم ادھر صاحب آفس قائم کرنے نہیں دیں گے. تو وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی. تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر صاحب آفس کے لیے کوئی جگہ مل جائے. تو وہ جو ممبر پنجاب بار کونسل ہے انہوں نے ہماری بات ہماری پروگریسو لائر فورم کا جو ہے تھا مطالبہ، اس پر انہوں نے مانا. انہوں نے کہا جی کہ اس پر صاحب آفس کو آرڈر کر دیا، لیکن ہائی کورٹ بار نے وہاں ان کو جگہ نہیں دی. وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے وکلا کے لیے بھی. وکلا یہیں آتے، یہی لائسنس لیتے، یہی ان کی کوئی مسائل ہوتے، یہی ان کی کوئی پیشیاں اگر پڑتی تو وہ جا کے پیش ہوتے. ایک عملہ وہاں بنا رہے تھے، انہوں نے نہیں ہونے دیا. تو ڈسٹرکٹ بار میں یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے یہ تعاون کر دیتے ان کی جہاں جگہ نہیں ہے. دیکھیں آئندہ آنے والے وقت میں ہو جائے تو اس بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر ہائی کورٹ کے ججز کے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے پروسیجر کس طرح کا ہوتا ہے بتائیے گا. دیکھیں ہائی کورٹ کے ججز کی جو ہے نا جو پروسیجر چل رہا ہے وہ بہت اچھا پروسیجر ہے اس وقت. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی انٹرویو لیا جائے اور دوسرا کیا جائے. اگر انٹرویو لینے کی بات کی جائے تو انٹرویو میں تو بڑے مشکل سے لوگ پاس ہوتے ہیں. تو یہ جو پروسیجر ہے پہلے تھا سیاسی بنیاد پر ہوتے تھے، بھئی وزیر اعظم صدر نے کہہ دینا چلو بھی فلاں کو جج لگا دیجیے. اب جب یہ تحریک چلی نا عدلیہ کی آزادی کی تو اس وقت افتخار چودھری صاحب انہوں نے سارے ایک سپریم جوڈیشل کونسل کہہ دی. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں وہاں پر سیاستدان بھی ہے، تمام پارٹیز کے ان کے ممبر ہیں، ججز کے بھی لوگ ہیں سارے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس وکیل کے پاس کام زیادہ ہے. اب اکثریت تو یہی کرتے ہیں کہ جہاں جن کے پاس کام زیادہ ہے اس کی باقاعدہ لیتے ہیں، رپورٹس لیتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے تو رپورٹس یہ لیتے رہے سینئر جج سے، تو وہ بڑا اچھا کام تھا. سینئر جج رپورٹ دیتا تھا جی اس وکیل پہ زیادہ اس کام ہے تو اس کو آگے بھیجا جائے. پھر آگے ان کا انٹرویو ہوتا تھا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل انٹرویو لیتی تھی. لیکن کچھ 4-5 سال سے نا پھر یہ کام عجیب شروع ہو گیا کہ صدر ہائی کورٹ بار سے یہ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ بتائیں جی کون سے وکلا کی لسٹ ہے. اب صدر ہائی کورٹ بار تو اپنی سیاسی کام کرے گا، وہ تو اپنے لوگوں کا وہاں پر بھیجے گا نام، اور وہ وہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا کام ہے. سینئر جج دیکھ کے بتائے گا. پھر اس کے لیے وہاں لسٹیں نکالنی چاہیے کہ کس کونسل کے پاس کتنا ہائی کورٹ کا کام ہے اور کس انداز سے وہاں کام کرتا ہے. اس کو مد نظر رکھ کے ایک جو بار کے جو ہائی کورٹ بار کے رجسٹرار ہیں ان سے رپورٹ لی جائے کہ ہاں بتائیں جی ان کا کتنے کیسز ہیں. تو اس کیسز کی روشنی میں ان کو کنسیڈر کیا جائے، دیکھا جائے، پھر اس کی اسکروٹنی ہو. پھر اس میں دیکھا جائے کہ اس جو ایڈوکیٹ کے ہیں کتنے کیس رپورٹ ہوئی ہیں، کتنے کیس اس نے جیتے گئے ہیں. ابھی تک جو ہے نا بدقسمتی سے اس پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا. یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے نا ان کی رپورٹس لی جائیں، سارا اس کے کام کو دیکھا جائے اور پھر آگے لے کے ان کو کیا جائے. اور یہ اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، لیکن اس میں تھوڑی سی کمزوریاں ہیں. اب ہائی کورٹ بار کے صدر سے اس بات کا نہیں لینا چاہیے کہ جی وکلا کا نام بھیجے کس کو جج بنانا چاہیے. اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایسے وکلا کے نام بھیجے گئے جس میں ہائی کورٹ کے ان کے کیسوں کی تعداد تقریباً 10% تھی. تو 10% والے لوگ جن کے پاس کام ہی زیادہ نہیں ہے وہ اوپر جا کے کیا کام کریں گے؟ اوپر جا کے انہوں نے کیا وہاں لوگوں کا انصاف دینا ہے؟ تو یہ اب سیاست تو اس میں کافی حد تک ختم ہو گئی ہے. تو باقی کچھ آگے دیکھیں کہ میرٹ پر جو ہے نا 100% عمل نہیں ہو رہا. میرٹ پر تقریب عمل زیادہ ہونا چاہیے، میرٹس دیکھنا چاہیے. اس کی بنیاد پر ججز کی لسٹیں بھیجیں، نام بھیجیں، پھر آگے اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، آگے تک جائے. اور وہاں پر کسی کو بھیجنا چاہیے، دیکھا جائے کہ کون سا ایک نمائندہ مقرر کریں وہاں ہائی کورٹ سے، وہاں آ کے وہ چیک کریں. یہ نہیں ہے کہ جی صدر ہائی کورٹ بار سے پوچھ لیں، جی جنرل سیکرٹری سے پوچھ لیں، نام بھیج دیں. صدر ڈسٹرکٹ بار سے پوچھے جی کون سے وکلا کا نام دیں گے، اپنے دوستوں کا نام بھیج دیتے ہیں وہ. تو یہ خامیاں ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے. سر ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگا ہوا ہے؟ کتابیں پڑھتے ہیں؟ فیوریٹ رائٹر کون ہیں آپ کے؟ دیکھیں میں جب سے آیا ہوں نا اس میں زیادہ تر وکالت میں وکالت سے پہلے تو میں نے قرآن شریف بہت زیادہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہا، ٹائم زیادہ وہاں دیتا تھا. ابھی میں قرآن شریف یقیناً روز پڑھتا ہوں، اس میں ترجمے کے ساتھ.
تو جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنی کتاب کو دیکھیں، مذہبی کتاب، اس کو بے شک 2 صفحے پڑھیں آپ ترجمے سے تشریح سے، اس پر پھر عمل کریں، بچوں کو بتائیں، پھر اپنے جو پروفیشن ہے اس کے مطابق چلنا۔ دیکھیں میں زیادہ تر اپنی بکس اس میں جو قانون کی بکس ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، کیونکہ جو پروفیسر اگر اردو کا تو وہ اس کو دیکھے گا ادب اپنے، اگر کوئی انگلش کا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا۔ ہم نے تو اس وقت، میں جب سے اپنے لا کے شعبے میں ہم تو اس سے ہٹے نہیں، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قانون کی کتابیں پڑھیں، ان کو آگے دیکھیں، اس کے مطابق چلیں، تو اللہ کرے ججز بھی قانون پر عمل درآمد کریں سارے۔ ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو ٹورزم کا آپ کو کتنا شوق ہے؟ کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ فیوریٹ شہر آپ کا کون سا ہے؟ ہاں جی، بالکل جی، دیکھیں جی مجھے سب سے اچھا شہر تو بھاگلپور لگتا ہے، اس میں سکون ہے، لیکن اگر قدیمی لحاظ سے دیکھا جائے تو لاہور بہترین شہر ہے۔ اس میں اگر آپ اس کی ساری دیکھیں عمارتوں کو، بادشاہی مسجد کو دیکھیں، مقبرہ جہانگیر کو دیکھیں، کئی ہیں اس میں۔ تو وہ پاکستان کے اندر تو اگر ٹورزم کے حوالے سے دیکھنا ہے تو وہ اپنی اپنی پسند کے حساب سے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ پرانے قدیم زمانے کی جگہ کو دیکھتے ہیں کہ دیکھا جائے کہ جی جو نئے پرانے شہر تھے ان کو، کچھ لوگ جو ہے نا وہ عمارات کو دیکھنے کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا ویسے ہی پارس میں پھرنے کے۔ تو سب سے جو ہے نا خوبصورت شہر جو ہے وہ لاہور ہے، لیکن وہاں پر فضا خراب ہو گئی ہے لاہور میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا یہ جو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بھاگلپور اس لیے کہ بھاگلپور میں سکون ہے جی، وہاں کی فضا اچھی ہے، یہاں کے جو ہے نا وہ اسٹیٹ کے جو فرما روا تھے انہوں نے بڑی عمارتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، قلعہ ڈراور ہے، یہ نور محل ہے، اور کافی ساری دوسری ہیں وہ جس کو وہ دیکھنے کے لائق ہے ساری۔ اور یہاں پر شہر کے انہوں نے 12 دروازے بنائے تھے، وہ دوبارہ گورنمنٹ نے بنوائے ہیں اس کو۔ تو یہ بھاگلپور دیکھیں، میں 50 ایئرس ادھر اس شہر میں پیدا ہوا، چھوڑ کے میں بھاگلپور آ گیا، ادھر سے جانے کو دل نہیں واپس کرتا۔ تو بیٹا میرا ویسے وہ سارے ملکوں میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو پورا دنیا پھرنی ہے، ہم تو ابھی ادھر اس علاقے کو پھر رہے ہیں، پاکستان میں ہی، کہیں باہر گئے ہیں نہیں۔ سر آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں، اس کا انٹرویو کرتا ہوں، آپ کی نظر میں دیکھیں کامیابی یہ ہے کہ نا ایک تو اچھے کام کیا جائے، برے کام نہ کیا جائے، اچھے کام کیا جائے، اور لوگ آپ کو کہیں گے یہ اچھا وکیل ہے اور اچھا انسان ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ خوب پڑھا جائے اور سکون رکھا جائے اپنی زندگی میں۔ سکون جو بندہ لے گا نا وہ کامیاب ہے۔ اگر آپ کہیں جی کہ میں نے دولت کی ہوس ہے، میں نے آگے جانا ہے، تو دولت کی ہوس میں سکون نہیں ہے۔ بس میانہ روی تک رہیں اور خوب پڑھیں، اس کو کام کریں، تو کامیابی وہ ہے جو اپنے سکون کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ بسے، بس یہ کامیابی ہے۔ اگر آپ لوگ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے تو کوئی کامیاب نہیں ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ آئیڈیل پرسنالٹی میں آپ سیاست میں کہہ رہے ہیں یا سیاست کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا تعلیم میں تو دیکھیں جی، تعلیم میں وہ ہمارا جو رہنما قائد اعظم تو جس نے پاکستان بنایا، آئیڈیل تو وہی ہے ہر پاکستانی، جس نے خواب دیکھا علامہ اقبال وہ ہے۔ تو اس کے بعد اگر گھر میں دیکھیں تو ظاہر والدین ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں۔ تو سیاستدان میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اچھے کام نواز شریف نے کیا، جو میں نے دیکھا بہت کام کیا انہوں نے، وہ خصوصی طور پر پچھلے 4 سالوں میں جو ہے نا۔ باقی وہ علیحدہ بات ہے کہ مکمل طور پر وہ کامیاب نہیں ہوا، دیکھیں اس کی خامیاں یہ ہوئی کہ وہ عوام کے اندر جو ہے نا ان کے لوگ نہیں گئے۔ اگر اس کی پارٹی کے لوگ عوام کے اندر جائیں گے تو پھر وہ بھی کامیاب ہوگا۔ سر آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو، دوست احباب کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی وکلا برادری کا تو یہ ہے کہ جو بھی اس پروفیشن میں آئے گا وہ ٹائمنگ سے 1 گھنٹہ پہلے جائے اور ٹائمنگ کے 1 گھنٹہ بعد جائے،
اور یہاں پر صرف توجہ اپنے کام کو دیں، اس کو پڑھیں اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں، irrelevant نہ بحث کریں اور نہ ہی جو ہے نا وہ irrelevant جہاں پر اپنا وقت ضائع کریں، کام کرے، کیس لے، اس کے بعد اپنے گھر پہ توجہ دیں۔ یہ ہے سب کو پیغام یہ ہے۔ بہت شکریہ، بات کر کے اچھا لگا آپ سے۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔